अच्छा जी, तो दिल थाम लीजिए, बहुत ही हॉरर वाक़ये के साथ आज हम हाज़िर हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्लियर करूँ, इस चैनल पर जितने भी हॉरर स्टोरीज़ होते हैं वो रियल वाक़यात से मुतासिर होके यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है? अम, हमारे एक थाया थे, तो दूर के रिश्ते में थे, तो वो सऊदी अरेबिया में रहते थे। तो ये जो आजकल बच्चे छोटे-छोटे जो गाड़ियों का बहुत ज़्यादा वो हुआ है ना, बच्चों की छोटी-छोटी गाड़ियाँ जो रिमोट से चलती है और बच्चे देख के खुश होते हैं। कुछ ऐसी भी है जो रिमोट वाली नहीं होती, बस ऐसी प्लास्टिक की गाड़ियाँ जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चों के लिए होते हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं। वैसे तो हमारे ज़माने में ये चीज़ें इतनी नहीं होती थी, लेकिन मैं बताऊँ एक बात कि उनके घर में मैंने देखी थी ये गाड़ी। तो उस वक़्त की बात है, मेरी अम्मी कहती है कि ये गाड़ी उनके जो हस्बैंड थे, जो हमारे ताया थे, वो अपने बेटे के लिए बाहर से जो है भेजा था उसने। शायद सऊदी अरेबिया से उसने इटली में भी बहुत टाइम गुज़ारा था, शायद इटली से, ये तो मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन बाहर से भेजा था। तो उस ज़माने में जब वो मतलब बाहर निकलते थे ना, यानी गाड़ी तो बहुत पुराने ज़माने की, लेकिन इतनी वो मतलब सही थी उसकी प्लास्टिक सब कुछ कि हम सबको बड़ा किया है उस गाड़ी ने। हम उस पे बहुत ज़्यादा मतलब 4-5 जनरेशन को बड़ा किया है। हम सब मतलब बाहर गलियों में उस पे बैठ के कभी एक कोने पे जाते थे गली के, कभी दूसरे, इस तरह। और ये सिर्फ हम नहीं, हमारे बड़े बहन भाई भी उसी गाड़ी में बड़े हुए थे। तो अम्मी कहती कि जब पहली बार ये गाड़ी आई तो बहुत नहीं थे और लोग बहुत ज़्यादा देखने के लिए जाते थे उनके घर। बहुत सारे जो उस वक्त के बच्चे थे कि उनके घर में छोटी सी कार है, इस तरह। तो फिर इसी तरह टाइम गुज़रता गया और ये गाड़ी इसी तरह हम सबको यानी बड़ा करता चला जा रहा था। बस इतना हुआ था कि इसका कलर ख़राब हुआ था। तो अब जाके मेरी थाई कहती है कि वो गाड़ी बहुत पुरस्रार थी। तो हम सब हैरान हो जाते थे कि कैसे। तो अम्मी कहती है कि आप लोगों की ताई कहती थी मुझसे अक्सर कि रात को तो मैं ज़्यादा उठती हूँ, क्योंकि मेरी ताई का एक मसला था, वो पानी पीने और फिर वॉशरूम जाने, ये चीज़ें रात में उसको बहुत होती थी। और अच्छा, तहज्जुद के लिए भी उठती थी, तहज्जुद का जो नफल होता है नमाज, उसके लिए उठती थी। तो ताई कहती थी कि एक मरतबा इस तरह मैं सजदे में गई। अब जब मैं वापस उठी ना, तो ये गाड़ी बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। तो ऐसे मुझसे मतलब जहाँ पर मैंने मुसल्ला बिछाया था और बैठी थी, मैं नमाज़ पढ़ रही थी, बैठ के वो नमाज़ पढ़ती थी, बूढ़ी हो चुकी थी। तो ये गाड़ी जा रही थी, मतलब इस पर कोई भी नहीं बैठा था, लेकिन खुद से जा रही थी। तो मैं समझी चलो हवा से जा रही, क्योंकि अक्सर वो इस तरह इधर उधर हिलती रहती थी हवा से। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मैं सजदे में गई तो दोबारा उठी, तो मुझे लगा ना कि गाड़ी पे कोई बैठा है। और ये गाड़ी उस वक्त पहले जब मैं नमाज में थी और ये गाड़ी ऐसे आगे गई, तो चाँद की रोशनी फुल बरामदे में आ रही थी। तो ये ऐसी जगह पे खड़ी हुई जहाँ पर फुल रोशनी थी, ये मुझे नज़र आ रही थी। हालांकि मैं जयनमाज़ को देख रही थी, लेकिन इस पर मेरे एक नज़र पड़ी, तो मैं समझी हवा से गई। अब जब मैं दोबारा सजदे में गई हूँ और मेरा सजदा थोड़ा तवील होता था और उठी हूँ, तो ये बिल्कुल मेरे सामने है अब। और जिस जगह पर मैंने मुसल्ला बिछाया था, उस जगह पर एक कमरा था, तो उस कमरे के आगे थोड़ा सा अंधेरा था, यानी वो जो चाँद की रोशनी थी वहाँ नहीं पहुँच रही थी छत की वजह से। तो मेरा जो जयनमाज़ था उस पर थोड़ा रोशनी थी, लेकिन कमरे के बाहर रोशनी नहीं थी, थोड़ा अंधेरा था। कमरे का जो अंधेरापन था वो वहाँ पर भी था कमरे के बाहर। तो वहाँ ये गाड़ी खड़ी है और मुझे दिख रहा है कि इस पर कोई बैठा है, कोई बच्चा, लेकिन बहुत कमज़ोर बच्चा, बहुत कमज़ोर, उसकी पतली पतली टांगें। तो मुझे अब मैं देख तो रही हूँ मैं जयनमाज़ को, लेकिन मुझे वहाँ फ़ील हो रहा है कि इस पर कोई बैठा है। लेकिन जब मैंने देखा तो ये गाड़ी खाली थी। फिर मैंने जयनमाज़ की तरफ देखा और अब मुझे खाली ही नज़र आ रही थी। तो इसका मतलब था कि कोई बैठा था, क्योंकि अगर ऐसा होता कि अगर मैं दोबारा जयनमाज़ की तरफ देखती और फिर मुझे ये बच्चा फ़ील होता कि कोई बैठा है इस पर, तो फिर शायद ये मेरा वहम हो सकता था, लेकिन इस बार नहीं था ऐसा। अब दोबारा मैं नियत बांधी है और गाड़ी को मैंने 1 मिनट देखा और फिर अपनी नियत बांधी और नमाज़ के लिए जैसे ही मैंने मतलब किया, तो अब दोबारा मैं सजदे में गई हूँ और जब उठी हूँ दोबारा, तो ये गाड़ी उसी जगह पर थी जहाँ ये पहले गई थी, जो रोशनी वाली जगह थी, और उस पे बच्चा बैठा है, मुझे देख रहा है। और बच्चा कौन? बच्चा मेरा अपना बेटा। अब मैं इतनी उम्र रसीदा ख़ातून हूँ, मुझे पता था
کہ یہ سب کچھ ریئل نہیں ہے، یہ جو مجھے دکھایا جا رہا ہے یہ کچھ اور ہے. کیونکہ میری نظر اپنے بچے کی، کیونکہ بہت سخت گرمی تھی تو ہم لوگ صحن میں سوتے تھے، تو صحن کے پاس ہی برآمدہ تھا، وہاں میں نماز پڑھ رہی تھی اور یہ سارا قصہ ہو رہا تھا میرے ساتھ. اب سب لوگ آرام سے سو رہے ہیں نا، کسی کو کیا پتا کہ گاڑی خود سے جا رہی ہے اور آ رہی ہے. لیکن میری نظر میرے اپنی چارپائی پر پڑی جہاں میرا بیٹا سو رہا تھا آرام سے. یعنی اس کا شکل تو مجھے نظر نہیں آئی، لیکن کمبل میں تھا تو بندے کو تو فگر کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی سو رہا ہے، تو میرا ہی بیٹا تھا. اب میں اس بچے کو نہیں دیکھ رہی نا، اور یہ بچہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے کہ یہ مجھے دیکھے. اور میں اس قدر خوف زدہ اس ایک سین سے ہو گئی کہ نہ تو اب میں نماز پڑھ رہی تھی، نہ میں سجدے میں جا رہی تھی، نہ میں سلام پھیر رہی تھی، بس بت بنی تھی. لیکن اچانک مجھے آیت الکرسی کا خیال آیا اور میں نے وہی شروع کی. اور آیت الکرسی 3 بار میں نے جلدی پتہ نہیں کیسے پڑھی، صحیح پڑھی یا غلط، لیکن اپنے اوپر شف کی اور اٹھی. لیکن بچے کو میں نہیں دیکھ رہی. میں نے کہا کہ اگر میرا بھی بچہ ہے یہ، لیکن پھر بھی میں اس کو منع نہیں کروں، کیونکہ مجھے اب بھروسہ نہیں تھا کہ یہ میرا بچہ ہے. اب جب میں چارپائی پہ آئی تو میرا اپنا بچہ نہیں تھا، تو وہ فگر کس کی تھی؟ تو میں اور کچھ نہیں کیا، ڈائریکٹ ان کے والد کو جگایا. وہ اٹھے، اس نے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے گاڑی کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ جو ہے اپنا عرفان نہیں ہے. تو اس نے دیکھا تو عرفان کہا تھا، عرفان نیچے زمین پر چارپائی کے نیچے پڑا تھا. تو میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن میں پوری کی پوری کانپ رہی تھی. تو ان کے والد نے مجھے رات میں ڈانٹا کہ کیا تم بچوں کی طرح حرکتیں کر، تو بوڑھی ہو گئی ہو اور اتنی، یہ تو بچہ ہے، گرمی لگی ہوگی، نیچے جو ہے صحن میں سویا ہے. میں نے اسے اٹھایا، لیکن مجھے بہت ڈر اپنے بچے سے پھر لگ رہا تھا کہ جو گاڑی پہ بیٹھا تھا یہ وہ تھا یا. لیکن ایک چیز ثابت تھی کہ جو گاڑی پہ بیٹھا تھا وہ بچہ میرا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت میرا بچہ چارپائی میں تھا، میں نے خود دیکھا تھا. اس کا فیس مجھے تو نظر نہیں، لیکن فگر تو نظر آ رہی تھی کہ کوئی ایسے آپ کے قریب چارپائی اور اس میں کوئی کمبل میں لپٹا ہوا ہے، تو تمہارا ہی بیٹا جو تمہارے ساتھ سویا تھا، وہ چھوٹا بچہ وہی ہوگا نا. لیکن جب میں بھاگ کے آئی تو وہ غائب تھا، میرا اپنا بچہ غائب تھا. تو سب نے مجھے، جب صبح ہو گئی اور میں نے سب کو یہ ساری چیز بتائی تو سب نے مجھے کہا کہ یہ عرفانی ہوگا رات کو اس کو. لیکن کبھی بھی زندگی میں عرفان نے ایسا نہیں کیا تھا کہ وہ آدھی رات کو اٹھے اور جا کے اپنی گاڑی پہ بیٹھے، اور وہ اتنے نیند میں تھا. بھائی کیوں اٹھے گا؟ اور چلو ٹھیک ہے، جب وہ پہلا والا بچہ جو میں نے دیکھا جو گاڑی پہ بیٹھا تھا، اس کے بعد بھی میں نے باقاعدہ کیونکہ وہ تو میرا بچہ تھا، اس کی شکل میرے بچے سے ملتی تھی، تو میری نظریں آٹومیٹکلی اپنی چارپائی پہ گئی جہاں پر میرا بچہ سو رہا تھا. تو وہ کیا سین تھا، 2 کیسے ہو گئی؟ اور پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ نہیں وہ عرفان ہی ہوگا، تو وہاں میری چارپائی پہ کون پڑا تھا؟ اچھا یہ سین ہو گیا اور سب نے مجھے غلط ثابت کر دیا کہ رات کو عرفان اٹھا. اور عرفان ایسا ہے نہیں، اگر وہ اٹھا بھی ہوتا تو میرے ساتھ ضرور باتیں کرتا. وہ بچہ صرف مجھے مشکوک آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور اتنی عجیب آنکھیں. وہ کہتے میں آج تک وہ آنکھوں والا خوف نہیں بھلا پائی، مجھے تو اسی آنکھوں سے ڈر لگا تھا. پھر اسی طرح کچھ دن گزر گئے تو تھائی اب ہر وقت بولتی ہے کہ میں جب بھی نا رات کو اٹھتی ہوں یہ گاڑی مجھے ہمیشہ اپنے پیچھے نظر آتی ہے. اگر میں واش روم جاتی اور واش روم سے نکلتی ہوں تو یہ سامنے دروازے کے ہوتا ہے، حالانکہ جب میں جاتی ہوں یہ وہاں نہیں ہوتا. اس کو کون لے کے جاتا ہے وہاں؟ یعنی رات میں کچھ تو ہے جو اس گاڑی کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو ہم لوگ ڈر گئے. تو عرفان کے والد نے یہ کیا کہ اس کا ٹینشن ختم ہو جائے، تو رات کو وہ گاڑی کو اوپر چھت پہ لے کے جاتا تھا اور وہاں چھوڑ دیتا تھا کہ چلو جو بھی اس سے کھیلتا ہے کھیلنے دو. تو ایک رات کیا ہوتا ہے کہ آنٹی تائی کہتی ہے کہ جب میں اٹھی اور اب میں نے تہجد کیا، بہت زیادہ نیک خاتون تھی اور ان چیزوں کے لیے وہ اپنا عبادت کبھی نہیں چھوڑا اس نے. اب اس کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ اس کی مغفرت اس کی اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہو، لیکن وہ کبھی نہیں گھبراتی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہے کہ حالانکہ گھبرا جاتی تھی ان سینوں سے، لیکن اگلی دن پھر تہجد کے لیے اٹھتی تھی. یہ نہیں کہ بس مجھے اب ڈر لگ رہا ہے اب تو میں نہیں کروں گی.
تو آپ لوگوں کو پتہ ہے مجھے اتنا ڈر لگتا ہے نا کہ جب بچے سو جاتے ہیں دوستوں اور میں یہ ہارر سٹوریز بنانے کے بعد نماز پڑھنے لگتی ہوں تو مجھے لگتا ہے پیچھے کوئی آئے گا اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا، جس کی وجہ سے میں بہت دیر تک ویٹ کرتی ہوں کہ کب مطلب کوئی آ جائے یہاں بیٹے تو میں نماز پڑھوں۔ اتنا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اپنی نماز چھوڑ دیتی ہوں اکثر رات کی، جو کہ بہت غلط بات ہے، لیکن خوف بہت غلط چیز ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے ذہن پہ طاری ہو جائے تو بس پھر طاری ہو جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے نا، اکثر تو خیر میں نماز پڑھ لیتی ہوں، اتنا نہیں طاری، لیکن اکثر مجھ پہ بہت طاری ہو جاتا ہے۔ تو تائی کو شاباشی دے رہی ہوں کہ اتنی چیزیں دیکھنے کے بعد بھی وہ ہر دن ہر رات اپنے تہجد کے لیے اٹھتی تھی۔ تو اب تائی کہتی ہے کہ جیسی یہ گاڑی چھت پہ گئی نا، آپ لوگ کے تھایا لے کے گئی، تو کیا ہوتا ہے کہ جب میں وضو کرنے واش روم گئی، واش روم سے نکل آئی تو گاڑی باہر کھڑی تھی واش روم کے ساتھ۔ تو میں نے پھر نوٹ کیا اور میں نے اگنور کیا، میں آئی وضو سب کچھ کیا اور مجھے باقاعدہ نا فیل ہو رہا تھا کہ ایک چھوٹا بچہ جیسے میرا اپنا بچہ ہوتا ہے نا، تو آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا، میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے۔ اگر میں کچن میں جاتی ہوں تو میری چھوٹی بیٹی میرے پیچھے ہوتی ہے، جو 3 سال کی بمشکل ہونے والی ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے۔ اگر میں واش روم جا رہی ہوں تو یہ میرے پیچھے آ رہی ہے اور دروازے کے باہر کھڑی ہوتی ہے اور بس اپنی زبان میں کچھ کہتی رہتی ہے مجھ سے کہ مطلب تو یہ بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس کی ماں ایک منٹ کے لیے بھی اس سے تھوڑا دور جائے۔ ہاں اگر وہ بزی ہوتی ہے اپنے گیمز وغیرہ میں تو پھر اس کو دھیان نہیں ہوتا، لیکن اگر مجھ پہ دھیان ہے اس کا تو کیا کرتی ہے کہ بس میرے پیچھے پیچھے ہوتی۔ تو تھائی کہہ رہی تھی کہ میں جہاں جہاں اس رات جا رہی تھی، یعنی واش روم گئی تو یہ پیچھے جو ہے جب میں نکلی تو گاڑی کھڑی تھی، تو میں جیسے ہی باہر نکلی گاڑی کو تو میں نے نوٹ کیا اور میری اسی وقت ہوائیں چہرے پہ اڑنا شروع ہو گئے۔ تو میں نے دیکھا جو گاڑی کھڑی تھی نا وہاں ایک کونا بھی تھا، واش روم کے باہر ایک کونا ہوتا تھا ہمارے گھر کا، وہاں پر وہ بچہ کھڑا تھا، لیکن میں نے اگنور کیا۔ اور جب میں بیسن کے آگے کھڑی ہو گئی اور منہ ہاتھ دھونے لگی تو میں نے دیکھا یہ میرے پیچھے تھا، جسے میرا آنچل پکڑا ہے اس نے۔ اور پھر جب میں جائے نماز کے کمرے میں گئی یہ میرے پیچھے آ رہا تھا، وہاں سے میں نے جائے نماز اٹھایا اور واپس برآمدے میں یہ میرے پیچھے تھا، میں نے جائے نماز بچھائی تو یہ میرے پیچھے تھا اور ادھر ادھر کھیلنے لگا باقاعدہ میرے لیفٹ رائٹ پہ، کبھی ایک چیز زمین سے اٹھاتا کبھی دوسری، یعنی اپنی ایک دنیا میں تھا۔ اور جیسے میں اس کی ماں ہوں، کچھ لمحے کے لیے مجھے تھوڑا سا اس پہ شفقت ہے، لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ مجھے ڈر لگتا ہے تو میں نماز نہیں پڑھ پاتی، تو وہ کہتے کہ میں جا نماز پہ تو بیٹھ گئی لیکن اب مجھ سے نماز پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ تو میں ایسی ہی میں نے نیت باندھی اور دیکھ رہی تھی کہ بھئی یہ مجھے مطلب چھوڑتا ہے یا نہیں، یہ غائب ہو بھی جائے تاکہ میں نماز پڑھوں۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے، وہی واش روموں کی سائڈ پہ گیا اور اپنی گاڑی جو ہے، میں سمجھ رہی تھی کہ یہ اپنی گاڑی لے کر آ رہا ہے، لیکن نہیں، بہت دیر تک میں اس واش روم والی سائڈ کو دیکھ رہا تھا تو اچانک نا میرے پیچھے سے کہا وہ تو یار آپ سوچے، امیجن کریں کہ ایک بچہ ایک کھلے گھر میں دور جاتا ہے نا، اور وہ دور ایک کونے میں آپ جو ہے اس کو دیکھ رہے کہ وہ وہاں جاتا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں سے وہ کوئی چیز لے کے آ رہا ہے، گاڑی وغیرہ، لیکن آپ وہاں دیکھ رہی وہ نہیں نکلتا، اور وہاں سے نکلنے کا وہی ایک راستہ ہے، وہ ایک کونا ہے اور بند جگہ ہے، وہاں سے گھر میں کسی اور جگہ پر آنا جو ہے نہیں ہو سکتا۔ اور اچانک وہ آپ کے پیچھے سے آئے، یعنی کہ آپ مجھے ڈھونڈ رہی ہے، وہ جیسے وہ کیا اور وہ کے ساتھ تھائی کہتی ہے کہ میں نے ایک چلانگ لگائی اور یہ بچہ ڈائریکٹ غائب ہوا اور میں ڈائریکٹ اپنے چارپائی پہ جا کے گری، اور میں اس وقت اگر میں ہمت ہار لیتی تو شاید میں بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ میں لمبی لمبی سانسیں لینے لگی کیونکہ میرا جو سانس تھا وہ ہو گیا، اور پھر 5-6 منٹ بعد جب میں نے خود کو ریلیکس کیا تو میں اٹھی، میں نے پانی پیا، اور میں ڈر رہی تھی کہ کولر کے پیچھے سے اب یہ اپنا سر جو ہے جھانک کے مجھے دیکھے گی، لیکن نہیں ہوا، اور جلدی آ کے عرفان کے ساتھ میں سو گئی، اس پر ہاتھ ڈالا اور کافی ڈر رہی تھی، اور اسی طرح یہ رات گزر گئی۔ آپ لوگ سوچیں یار کیسے کیسے بہادر لوگ ہوتے تھے پرانے زمانے میں کہ یار اس کے ساتھ ایسے مطلب کھیلتے رہتے تھے یہ چیزیں۔ تو اس دن کے بعد جب تائی بیچاری کسی کو کچھ نہیں بتاتی کیونکہ کوئی یقین نہیں کرتا، لیکن اس نے اپنی ساس کو بتایا تو کہتے ہیں کہ اس کی ساس نے اسے منع کیا کہ آئندہ رات کو مت اٹھا کریں، یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے تو بس بچہ ہے کھیل رہا تھا، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، مطلب یہ لوگ شرارتی ہوتے ہیں اور انسان کو ایسی ہی دھوکہ دیتے ہیں، ایسا نہ ہو
اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ اکثر لوگ ڈر کے مارے مر جاتے تھے، تو ہم ان کی جو ساس ہے وہ ڈر گئی تھی نا، ویسے ہی دوسری زبان میں کہے کہ ہماری نانی یا دادی، تو وہ کہہ رہی تھی اسے کہ بھائی تم جو ہے ایسا مت کرو، اور اس پر سخت پابندی گھر کی طرف سے لگ گئی کہ اب تم تہجد کے لیے مت اٹھنا۔ تو کہتے ہیں کہ 3-4 مہینے تھائی بھی کافی ڈر چکی تھی اور وہ نہیں اٹھتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ پھر سے وہ اٹھنے لگی۔ تو اس طرح تھا۔ تو یہ اسٹوری اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے یار، کیونکہ اس پر ویوز نہیں آتے، میرا چینل تھوڑا ڈاؤن جاتا رہا ہے، تو بہت ریئل ہارر سٹوریز ہے، میں نہیں چاہتی کہ ویسٹ ہو جائے، تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا لنک شیئر کریں، اپنی منہ سے شیئر مت کریں تاکہ مجھے ویوز ملے۔ تھینک یو سو مچ۔